अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। क्लाइमेट चेंज आजकल बहुत गर्मी के फेज से हमें गुजार रहा है। इसके अलावा जब डाइट बैलेंस नहीं होती और हम हर चीज़ खा रहे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इतनी अच्छी नहीं भी है, तो उसके साथ हमारी बालों पे, हमारी स्किन पे, हमारी ओवरऑल ज़िंदगी पे बहुत ही नेगेटिव होते हैं। ये भी देखा गया है कि हम अनसोलिसिटेड एडवाइस ले रहे होते हैं, वो चीज़ें खा रहे होते हैं जो हमारे लिए ठीक हैं ही नहीं, और फिर बाद में देखा है कि उसका रिएक्शन कोई ना कोई हो रहा होता है। आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे और दो ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो हमें गाइड करेंगे कि पाकिस्तान में बीमारियों की शरह क्या है, इनके हल क्या हैं। तो आइए आपसे तारुफ कराते हैं अपने स्पेशलिस्ट का। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर उमर मुश्ताक, जो कि एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और उनके साथ बैठे हैं एंडोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर मुतीन हुतियाना। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा है कि आप दोनों आए हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि लोगों को ये अवेयरनेस हो। हमें द परफेक्ट बॉडी, द परफेक्ट स्किन के लिए ना, मेरा ख्याल है हम ऐसी बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। एक प्रेशर तो है मीडिया का, एनवायरनमेंट का, मगर कैसे ये कहा जाए कि बैलेंस ज़रूरी है। आपसे बात शुरू करूँगी उमर के, जो देखें आप, वेदर चेंजेस का कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है। सर्दी बहुत होगी, स्किन ड्राई होगी, गर्मी बहुत होगी तो स्किन ऑयली होगी, और आप बेहतर बता सकेंगे। तो क्लाइमेट चेंज का स्किन और बालों पे क्या इम्पैक्ट है? देखिए, जैसा कि अभी एक हीट वेव आ रही है और हम एक गर्मी के दौर से गुज़र रहे हैं, तो इसमें जो चेंजेस प्राइमरीली देखी जाती हैं, सबसे पहले तो ऐसा, क्योंकि स्वेट बहुत होता है, गर्मी में स्वेटिंग बहुत होती है। स्वेटिंग में बहुत से ऐसे डिजीज़ है, जैसे फंगस है, जिसको उर्दू में धदरी कहा जाता है। ऐसे केसेस का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर्दी में भी धदरी हो सकती है? सर्दी में भी हो सकती है, लेकिन इंसिडेंस बहुत कम होता है, चूँकि धदरी जो है, फंगस जो है, वो स्वेट में प्रोपगेट करती है। इसका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है स्वेटिंग में। तो इस वजह से गर्मियों के मौसम में ऐसे डिजीज़ बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं और बहुत ज़्यादा। मगर मुझे ये बताओ कि देखो, हमने लोगों में ही रहना है ना, डिओड्रेंट तो लगाना है या कोई उसका काम तो करना है, तो जब हम कोई ऐसी चीज़ खरीद रहे हो तो क्या देखें कि ये कंपाउंड उसमें ना हो, ताकि वो हार्मफुल भी ना हो? देखिए, बहुत स्पेसिफिकली हम ऐसे इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि हर इंसान की स्किन डिफरेंट है। हर इंसान की स्किन में हमेशा, जब भी हमने उसको टेस्ट किया, उसकी पैच टेस्टिंग की है, तो एक डिफरेंट ही किस्म का हमें इंग्रेडिएंट मिला है। क्या पैच टेस्टिंग ओवरऑल हर जगह मुयस्सर है? नहीं, पैच टेस्टिंग हर जगह बिल्कुल मुयस्सर नहीं है। पैच टेस्टिंग तो बहुत ही लिमिटेड सेटअप्स में मुयस्सर है। क्या वैसे वजह है इसकी? वजह ये है कि यूजुअली एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, इसको जो डिजीज़ ऐसे होता है डिओड्रेंट से, ऐसी चीज़, उनको कहते हैं एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। ठीक है। तो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस एक ऐसा इंसिडेंस है कि जिसको यूजुअली क्लिनिकली ही डायग्नोज किया जाता है। क्लिनिकली पता लग जाता है, क्लिनिकली उसको डायग्नोज करके हम ट्रीट कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैच टेस्टिंग में फिर बहुत ज़्यादा एक ये बहुत डेज का प्रोसेस होता है। हमने पैच लगाना होता है, उसको फिर कुछ दिन के लिए पेशेंट की बॉडी पे छोड़ना होता है, तो वो थोड़ा सा पेशेंट के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा किया नहीं जाता इधर उधर। तो इसलिए हम फिर उसको क्लिनिकली ही डायग्नोज करके ट्रीट कर दवाई दे देते हैं। अच्छा डॉक्टर मतीन, अभी क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी, और एक रिसर्च ये हमें बताती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का इंसिडेंस हो रहा होता है। अब स्ट्रेस जो है, प्लीज़ बताइएगा, क्या उसका हार्मोन्स पे कोई ना कोई इफ़ेक्ट है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमा, बड़ा अच्छा और रेलिवेंट क्वेश्चन है। जो भी एक्सट्रीम ऑफ वेदर्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी का होना या बहुत ज़्यादा सर्दी का होना, उसमें क्या होता है कि जिसमें एक्चुअली हार्मोन्स होते हैं एग्जैक्टली इसी नाम के, जिनको हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। उसमें से कॉर्टिसोल है, ग्रोथ हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो जब स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं तो उसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है और इस किस्म के मसाइल हो सकते हैं। तो स्टडीज़ ने शो ये किया है कि एक्सट्रीम, जैसे सर्दी और गर्मी दोनों में हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो यकीनन ये अहम है कि मरीज़, ख़ास तौर पे वो जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, वो ख़ुद को अवॉइड करें एक्सट्रीम हीट में जाने से, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में जाने से। और यंग लोगों के फिर भी थोड़ा सेफ है? यंग ऑब्वियसली बॉडीज़, क्योंकि उनकी ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं, ज़्यादा उनमें कुव्वत होती है बर्दाश्त, कि वो एक्सट्रीम ऑफ वेदर्स को कर सकते हैं फेस। लेकिन ऑब्वियसली उनमें भी अहम है कि वो जितना हो सके उसमें अपनी हाइड्रेशन, अब गर्मियों में हाइड्रेशन बहुत अहम है। हाइड्रेशन की जब आप बात कर रहे हैं तो कितनी पिएं? क्या 7 ग्लास? अब अनरियलिस्टिक नहीं दे सकते कि वो जो होता है ना कि 12 ग्लास, मतलब कोई नहीं पीता, डॉक्टर खुद नहीं पीते। तो प्लीज रियलिस्टिक हमें नंबर दें। एक्चुअली देखें, कुदरत जो है ना, उसने एक बहुत ही खूबसूरत निज़ाम बना रखा है जो खुद ही इन्हीं चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो हमारा जो थर्स्ट मैकेनिज़्म है, जिसको हम प्यास लगना कहते हैं, मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ कि प्यास को फॉलो करें। जब प्यास लगे आप पानी पिएं।
ہاں ایلڈرلی جب 70 سال لسن ٹو یور باڈی. جی لسن ٹو یور باڈی. ہاں 70 سال سے زیادہ عمر کے جو مریض ہیں ان میں کئی دفعہ تھرڈ سینٹر کمزور پڑ جاتا ہے, تو ان کو پیاس اتنی لگتی ان کو آپ پلاتے رہیں اپنے ان کو یہ میرا حال ہے 5 سے 6 گلاس, کیونکہ انہوں نے موسٹلی گھر میں ہی ہونا ہے, تو 5 سے 6 گلاس دن میں کافی ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر بہت زیادہ پش کریں تو پھر اس سے وہ یورینیشن بڑھ جاتی ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, وہ بھی پھر ایلڈرلی کے لیے مشکل ہے بار بار جانا. تو آئی تھنک اس میں بیلنس رکھنا ضروری ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اپنی تھرسٹ میکانزم کو اگر ہم فالو کریں تو دیٹس دا بیسٹ گائیڈ. دیٹس اے گڈ کیو. میں نے جب بھی عمر آپ سے بات کی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں میرے پاس بہت سے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کے منہ پہ غیر ضروری بال ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے کہ وہ سوشلی کتنا ان کے اوپر مسئلے ہو رہے ہوں گے. تو اس کے لیے مطلب کیا کیا علاج جو ہیں میسر ہیں, اور پھر ہم اس کی ریزن پہ بھی جائیں گے, پھر ڈاکٹر متین سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے. دیکھیں ایک وقت تھا جب میرے پاس جیسے پیشنٹس آتے ہیں جن کے فیس پہ بہت بال ہوتے ہیں, تو ان کی مدرز جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جب ہم اتنی تھیں تو ہمارے فیس پہ تو ایسا کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا. اٹ از ٹرو, آف کورس ٹرو. اسی پہ میں آ رہا ہوں کہ دا ریزن از دس کہ جیسے جیسے ہمارے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنز ہو رہے ہیں, ہم بہت اب آج کل کی جیسے لڑکیاں ہیں وہ ٹو کیپ پیس ود دا ماڈرن ورلڈ بہت زیادہ میک اپس اور بہت زیادہ فیس پہ اپلیکیشنز, بہت کریمز کی اپلیکیشنز, وائٹننگ کریمز کی جن میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں. اب ایسی چیزوں کے اندر اسٹیرائڈز ہوتے ہیں نا بہت زیادہ. مطلب اب ہمارا جو یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ جو بیلٹ ہے یہاں پہ تو ویسے ہی وائٹ اسکن کا بہت زیادہ ایک فوبیا ہے. تو اس کو اچیو کرنے کے لیے بہت زیادہ جب اس طرح کی اپلیکیشنز فیس پہ ہوتی ہیں اور جس طرح کے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنز اب ہو چکی ہیں, کینڈ فوڈز اور فوڈ کا ایک بڑا اس میں ہے, تو اس سے جو ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ اب آج کل کی بچیوں میں یہ انسیڈنس بالوں کا فیس پہ بہت زیادہ ہو گیا. اب جب آتی ہیں تو واقعی ایک فیل تو ہوتا ہے, ایز اے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے کہ سوشل ڈپرائیویشن کا شکار ہوتی ہیں ایسی بچیاں. تو اس میں آف کورس ہارمونل فیکٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو میرے بھائی ابھی اس کو ایکسپلین بھی کریں گے, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں حل آپ کیا کرتے ہو, مطلب لیزر ہے کیا؟ ہاں اس کا حل ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک تو ہم سائڈ بائی سائڈ پیرلل ٹریٹمنٹ آف ہارمونس کراتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ لیزرز. اب لیزر آج کل اب ایک اور پاکستان میں جو یہ چیز میں اس چینل کے توسط سے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کہ پاکستان میں بہت متس ہیں. ہم لوگ متس کا شکار ہیں کہ جی لیزر کرا لی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیزر کرا لی تو کینسر ہو جائے. یہ کہہ رہے ہو ڈینجرس کینسر, مطلب لوگ آ کے پوچھتے ہیں دیٹس انکریکٹ. کیونکہ دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہے دنیا میں جو اس وقت دنیا کو رول کر رہے ہیں, لیزر سے تو سرجریز بھی ہو رہی ہیں, لیزر سے تو وہ ہر ٹریٹمنٹ لیزر کی طرف جا رہا ہے. اب جیسے جیسے میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے دے آر موونگ ٹورڈز دیز انوویشنز. اب ہم لوگ آ کے جب ان چیزوں میں پڑے رہیں گے تو اسی لیے تو ہم ترقی نہیں کر پا رہے. اور میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. لیزر از اے ویری گڈ تھراپی. آل جو ڈپینڈ کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سلیکشن, کیونکہ لیزر ہر ٹریٹمنٹ کا ڈفرینٹ ہے, آپ نے اکارڈنگ ٹو دا اسکن, اکارڈنگ ٹو دا ہیئر آپ نے پراپر سلیکشن کرنی ہے. تو جو سلیکشن کرائٹیریا ہوتا ہے ڈاکٹر کا, دیٹ از دا پرائم تھنگ. آپ جب ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو پراپرلی اس کی اسکن کے اکارڈنگلی سلیکٹ کرتا ہے تو وہاں سے پھر ایک پراپر ٹریٹمنٹ کا آغاز ہوتا ہے. تو ان متس سے ہمیں نکلنا چاہیے, اور ہمیں ڈاکٹروں سے پوچھیں پلیز. یہ جو متس, اگر دل میں کوئی ایسی بات ہے بھی تو بیٹھے ہیں نا, ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ نہیں ہے, وہ آپ کو بتائیں گے بجائے کہ اپنی سہیلی پھپھو خالہ سے پوچھیں. جی ڈاکٹر متین, پی سی اوز کی بات ہو رہی ہے. جب بھی میری آپ سے گفتگو ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میرا بڑا گروئنگ کنسرن ہے کہ پی سی اوز جو ہے مزید بڑھ رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ فیکٹس. پی سی او ایس جو ہے یہ سب سے کامن اینڈوکرائن ڈس آرڈر ہے جو 15 سے 45 سال کی عمر کی خواتین ہیں. اٹس ویری ویری کامن, پوری دنیا میں کامن ہے. اور ڈاکٹر عمر نے بالکل صحیح اس بارے میں نشاندہی کی ہے کہ اس کا انسیڈنس پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اینڈ وائی از دیٹ؟ اس میں جیسے انہوں نے کہا کہ اوبیسلی وہ انہوں نے کچھ اسکن کے حوالے سے بتایا کہ جو پروڈکٹس یوز کرتے ہیں, لیکن اس میں پی سی او ایس کے بارے میں یہ ہے کہ 2 چیزیں اس میں اہم ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے جینیٹکس, اس کو آپ بدل نہیں سکتے, مگر اگر آپ کے خاندان میں موٹاپا ہے, پیرنٹس کو ڈائبٹیز کا ہے, ان کو ذیابیطس ہے ٹائپ 2, تو اس میں انسیڈنس بڑھ جاتا ہے. لیکن جو تبدیلی آئی ہے پچھلے 15-20 سال میں جب میڈیکل کالج میں تھا تو ہارڈلی کو پی سی او ایس کا ہم پیشنٹ دیکھتے تھے, اور اب میرے پاس کلینک میں روزانہ 2-3 بچیاں جو ہیں اس میں آتی ہیں. اس میں بڑی جو چینج آئی ہے وہ لائف سٹائل ہے, کہ ایک تو ہماری خوراک ہے, خوراک میں فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال. اب اس میں اوبیسلی کبھی کبھی تو یہ چیزیں کھا سکتے ہیں جی, لیکن موسٹلی کھانا گھر کا کھائیں,
فروٹس کا زیادہ استعمال کیا جائے, موسمی پھل ویجیٹیبلس جو کا بھی زیادہ. ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ فون کا استعمال بڑھ گیا ہے. بچیوں کو دیکھیں, بچوں کو دیکھیں, تو مجھے وہ بھی کرنا ہے. موسٹلی ٹھیک. ہم سب اس کے گلٹی ہیں, یو نو آئی ایگری کہ ہم اوکے, اپنے ہاؤ مچ آف اسکرین ٹائم ڈو یو ریکمینڈ؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں ایز اے اسپیشلسٹ, آپ ہمیں کتنے گھنٹے اس اسکرین, فون کی اسکرین کو دیکھنا جو ہے وہ نارمل ہے؟ دیکھیں اس میں تو آبویسلی ویری کرے گا ڈفرینٹ ایج گروپس میں, اور لیکن 4-5 گھنٹے دیکھیں. میرا خیال ہے 1-2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا ڈاکٹر چاہیے, متین خاص کئی نوکری بھی تو کمپیوٹر کے اور لیپ ٹاپ کے آگے ہوتی ہے. بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ یہ جو اسکول ایج گروپ کے بچے ہیں, اسکول کالج کے. اور دوسرا ہے کہ اس کو بیلنس کریں, روزانہ بچوں کو آدھا گھنٹہ 40 منٹ پارک میں لے کے جائیں, ان کے ساتھ واک کریں, ان کو جم میں لے کے جائیں. I'm putting him on the spot. یہ آپ جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آئی ایم گلٹی کہ اتنا میں نہیں کرتا جتنا کرنا چاہیے. میرا خیال ہے ان کی بیگم جو ہے نادیہ لے کے جاتی ہوں گی, مجھے ان سے امید ہے. جی جی, یہ شبہ ان کے حوالے. اچھا, یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد میں ان کو تھوڑا سا چھیڑوں گی بھی کہ کہا جاتا ہے ڈاکٹرز کے رشتے بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. دیکھتی ہوں یہ کیا جواب دیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک. جی, میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں ان کی شادی بہت جلدی ہو جاتی ہے. از دس کریکٹ؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ دس از ناٹ ایٹ آل کریکٹ, کیونکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پڑھائی کے ایسے چنگل میں پھنستے ہیں. بہت لمبی ایجوکیشن, بہت لمبی ایجوکیشن ہے جو کہ ارلی 30s بلکہ مڈ 30s تک چلی جاتی ہے. اگر جس نے پراپر اسپیشلائزیشن کرنی ہے, جیسے ایف سی پی ایس ہم نے کیا ہے, تو ایف سی پی ایس اگر آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں دنیا کا ہر ایگزام فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کرتے جائیں تو 32-33 سال کی عمر میں جا کے آپ کا 32-33 سال میں آپ جا کے اسٹیبلش ہوتے ہیں. یس, ایف سی پی ایس ہوتا ہے اسٹیبلش, تو اس کے بعد جا کے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کے بھی کئی سال بعد. تو میرا نہیں خیال کہ اس بات میں کوئی صداقت ہے کہ ڈاکٹرز کی شادی جلدی ہوتی ہے. لڑکیوں کو یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ لڑکی اگر ڈاکٹر بن رہی ہے تو اس کا شاید رشتہ جلدی ہوتا ہے, سننے میں ہی آتا ہے. ڈاکٹر متین, آپ اگری کرتے ہیں؟ جی, ڈاکٹر عمر صحیح کہہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ٹریننگ کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ ٹیک مینی ایئرس ٹو بیکم اے اسپیشلسٹ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اب ہم اس ایج کے اس حصے میں ہیں کہ وی کین ناؤ گائیڈ دی فیوچر جنریشن جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے شادی کر لیں, کیونکہ ہمارا کیریئر تو کبھی ختم نہیں ہونا. میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں, کورسز کر رہا ہوتا ہوں, سی ایم ای, تو اس اے نیور اینڈنگ پروسیس لرننگ. تو جتنی جلدی ہو شادی کر لیں, اور آپ اور آپ کے اسپاؤس پھر اکٹھے سفر پہ چلیں, پڑھیں, کمائیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں. بالکل بالکل. بات اگر ابھی ہم نے خواتین کے مسئلوں کی کر لی, عمر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مردوں کو کیا عموماً اسکن اور بالوں کے مسئلے ہوتے ہیں جو آپ کی سروس میں آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھیں میلز میں تو زیادہ تر بالوں کا مسئلہ میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ جو میلز پریشان ہیں. آف کورس جیسے جینیٹک بالڈنس از اے ویری کامن تھنگ, ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سالویبل ہے کسی حد تک. اب اس میں یہ ہے, دیکھیں ہر انسان چونکہ ایک جیسا رسپونڈ نہیں کرتا میڈیکیشن کو, ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ رسپانس ہوتا ہے. تو اس میں ایک اسٹیپ لیڈر پیٹرن ہے جو ہم فالو کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ میڈیکیشن کے تھرو ہی اس کو کیا جائے. پھر اب کچھ لیٹسٹ انوویشنز آئی ہیں جیسا کہ پی آر پی تھراپیز ہیں, جس کو پلیٹلیٹ رچ پلازما تھراپیز بھی کہتے ہیں. وہ آپ سر میں لگاتے ہیں. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کا بلڈ لے کے اس میں سے پلیٹلیٹس ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. جو پلیٹلیٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وائٹ سیلز ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نیچرلی قدرتی گروتھ فیکٹرز رکھے ہوتے ہیں. وہ گروتھ فیکٹرز کو انہانس کر کے جب ہم اس ڈیسٹینیشن سائٹ پہ لگاتے ہیں, جیسے بال ہو گئے جہاں پہ ہمیں گروتھ فیکٹرز کی ضرورت ہے, تو 60 to 70% کیسز بہت اچھا رسپونڈ کرتے ہیں اس میں. اور پھر جو اسٹیپ لیڈر پیٹرن میں لاسٹ اسٹیپ ہے دیٹ از آف کورس ہیئر ٹرانسپلانٹ, جو لوگ بہت زیادہ مطلب کراتے ہیں, ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں. دیٹ از دا فائنل سولوشن. اگر کسی کو ان پہلے 2 اسٹیپ سے فرق نہیں پڑا, آف کورس رسپانس اچھا ہے لیکن انڈیویجول ویریشن بہت زیادہ ہے. اور دیکھیں وقت پہ کرائیں گے تو ڈاکٹرز کے لیے بھی آسانی ہوگی. اگر آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ بن رہا ہے آپ کے ساتھ تو پلیز فوری ڈاکٹر کے پاس جائیں. ڈاکٹر متین, مجھے آپ بتائیں کہ ایک ہارمون ہے جو میل ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹرون, وہ اگر کم یا زیادہ ہو مردوں میں تو وہ کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ جی, یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ ٹیسٹوسٹیرون ایک ایسا ہارمون ہے جو مردوں میں جو ان کی جو جنسی عمل ہے, طاقت ہے, اس کو کنٹرول کرتا ہے. اور یہ ایک ٹیبو ہے ہماری سوسائٹی میں, لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. بالکل نہیں کرتے. لیکن عمر بڑھنے کی وجہ سے اور دوسرا وزن بڑھنے کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے ابھی بات کی تھی لائف سٹائل کی. جی اوور آل ہماری سوسائٹی میں جو ہمارے وزن ہے یا بی ایم آئیز ہیں وہ بڑھ گئے, اس میں ایکٹیویٹی کم ہونا اور خوراک کی وجہ سے. جیسے جیسے وزن بڑھتا ہے مردوں میں ان کا ٹیسٹوسٹرون لیول کم ہوتا ہے. تو کیونکہ اوبیسٹی اتنی کامن ہے, تو سب سے کامن کاز تو اوبیسٹی ہے.
اور دوسرا عمر کا بڑھنا, اور پھر کچھ اور ایسی بیماریاں ہیں جس میں ایک پیچوٹری گلینڈ ہے جو کہ تمام ہارمونس کو کنٹرول کرتا ہے, اس کی کئی دفعہ مسائل ہو جاتے ہیں. اس کی علامت تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ جنسی کمزوری بھی ہوتی ہے, پلس تھکاوٹ کا رہنا, اور اس میں اسکن کی حد تک یہ ہوتا ہے کہ سویٹنگ کا بڑھ جانا ایک دفعہ کے اور ڈاکٹر متین, اگر کسی کوئی مطلب اگر کوئی خود یہ لینا شروع ہو جائے کہ جی میں نے لینا ہے اور میں مطلب میری مردانہ طاقت بھی ہو جائے اور میں بہتر ہو جاؤں, تو کتنا کو مضر ہے؟ جی یہ بہت اہم ہے, کیونکہ اب ہمارے پاس اینڈوکرینالوجسٹ موجود ہے. پہلی بات تو یہ کہ جن کو بھی یہ سمٹمز ہوں, پلیز آپ حکیموں کے پاس نہ جائیں, کویکس کے پاس نہ جائیں, آپ پراپر کسی اینڈوکرینالوجسٹ کو دکھائیں. ہم پہلے تو پراپر ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں, ایویلویشن ہوتی ہے, اور پھر ہمارے پاس اس کا سلوشن ہے. انجیکشنز ہیں, اب جیلز آ گئی ہیں جو بڑے آسانی سے یوز ہو سکتی ہیں. ویسے ماڈلز, باڈی بلڈرز اور اس طرح میڈیا میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ سیلف انجیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹو گیٹ دیٹ پرفیکٹ باڈی. بالکل, اس کا میلز میں بات ہو رہی ہے. جی اس کا ابیوز بھی بہت زیادہ ہے, جس میں جیسے آپ نے کہا اس میں جو لوگ باڈی بلڈرز ہوتے ہیں جو کہ غیر ان کے آپ سمجھ لیں کہ حقیقی ٹارگٹس ہوتے ہیں, بہت زیادہ مسل بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اس کو ابیوز کرتے ہیں. وہ بھی بہت کامن ہے, وہ بہت نقصان دہ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریڈ بلڈ سیلز کا کاؤنٹ بڑھ جاتا ہے خون میں, بلڈ کلاٹنگ کا خطرہ بن جاتا ہے, اور جو کہ ڈیتھ تک بھی جا سکتے ہیں. ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ لنگس میں بلڈ کلاٹ بالکل ایک خبر پڑی تھی جہاں پہ 27 ایئر اولڈ جو وہ ماڈل تھے, باڈی بلڈر تھے, اور وہ ہارٹ اٹیک سے ان کی وفات ہوئی, اور ان کے ہارمونل یہ جو تھا وہ بہت پیک پہ تھا. جی انفارچونیٹلی یہ کیسز کامن ہیں, اور صرف یہی نہیں بلکہ جب اس کو ابیوز کیا جاتا ہے مردوں میں, تو پھر ان کی اپنا ٹیسٹوسٹرون لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. مطلب ان کی جو باڈی خود جو نیچرل سسٹم ہے اس کو آپ ڈسٹرب کر دیتے ہیں, اور پھر کئی دفعہ کئی سال لگ جاتے ہیں. تو ہمارے پاس وہ کیسز آتے ہیں خراب ہو کے. تو یہی میسج ہے ناظرین کو کہ پلیز یہ ہارمون جو ہیں دیز آر ناٹ وائٹامنس, یو کین ناٹ پلے اراؤنڈ ود دیم, اپنی زندگی سے مت کھیلیں, اور کسی پراپر ڈاکٹر سے تشخیص کرائیں. اگر آپ میں کمی ہے تو اس کو ہم ایز انڈر ڈاکٹر کیئر ریپلیس کریں خود. ڈاکٹر متین یہ پوچھنا چاہوں گی, سنتھیٹک وائٹامنس جو ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ ایک تو ہے نا جو ڈائٹ میں وائٹامنس ہمیں مل رہے ہیں, سنتھیٹک کا کیا امپیکٹ ہے؟ دیکھیں یہ $1 بلین کی انڈسٹری پوری دنیا میں وائٹامنس کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر بیلنس خوراک استعمال کر لیں, جس میں 3 پھل روز کھائیں, 3 سبزیاں کھائیں, تو ہمیں تقریباً تمام وائٹامنس خوراک ہی سے مل جاتی ہیں. تو ینگ لوگوں کو تو میں وائٹامن ریکمینڈ نہیں کروں گا, کیونکہ ان کے جو معدے ہیں وہ آرام سے چیزوں کو ابزارب کر لیتے ہیں. ہاں اگر ایلڈرلی ہیں, یعنی کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں, یا پھر جن کی خوراک بیلنس نہیں ہے, ان کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ کچھ خاص خوراک کو کھا نہیں سکتے, فروٹس ٹالریٹ ڈیفیشنسی نظر آ رہی ہے, تو ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ لے سکتے ہیں. لیکٹوز انٹالرنس ہے, وہ لوگ ملک نہیں لے سکتے, ان میں جیسے کیلشیم کی ہوتی ہے. تو مشورے کے ساتھ کچھ پیشنٹ میں وائٹامنس آر ہیلپ فل. اچھا وائٹامن ڈی بہت اہم ہے یہ اسکن کے حوالے سے, کہ کیونکہ ہمارا اسکن ایکسپوجر نہیں ہوتا, وائٹامن ڈی ہمیں. اچھا یہ میں نے ہمیشہ سنا ہے, مجھے تو لگتا ہے میں ہر وقت دھوپ میں کھڑی ہوں. یہ کیا عمر, یہ کیا بات ہے؟ مطلب ادھر تو گرمی بھی اتنی زیادہ ہے, تو ہم یہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری باڈی وائٹامن ڈی کیا ایبزارب نہیں کر رہی؟ اتنی گرمی ہے پاکستان میں, کیا نہیں؟ یہ دیکھیں آف کورس یہ ڈپینڈ کرتا ہے, جن لوگوں کا تو ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے ان میں تو اتنی زیادہ ڈیفیشنسی نہیں ہوتی. لیکن خالی ایک ہی چیز سے, ایک ہی مطلب خالی دھوپ سے ہی نہیں, یہ کچھ ڈائٹ میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ملک ہوتا ہے اور دہی ہوتا ہے, اس کے ذریعے بھی ہم نے اس کا انٹیک کرنا ہوتا ہے تاکہ اندر سے انٹرنلی معدے کے ذریعے ابزارب ہو کے بھی یہ ہماری باڈی میں جائے. عمر مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 10 سالوں میں ہم نے بہت ایڈوانسمنٹ دیکھی ہے ٹیکنالوجی کی, علاج میں بھی دیکھی ہے, مشینری میں بھی دیکھی ہے. آپ ہم کسی کی یہ نہیں اشتہار نہیں کریں, بٹ 10 سالوں میں آپ کے لیے سب سے ایکسائٹنگ مشینری کون سی ہے جو آپ کو بڑا اچھا لگا کہ مارکیٹ میں آئی اور اب ایز اے ڈاکٹر آپ یوز کر رہے ہیں؟ جس مشینری کے لیے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں وہ اس کو تو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, 20 سال پہلے انٹروڈیوس ہوئی تھی, لیکن آف کورس وتھ ٹائم وہ پالش ہوئی. دیٹ از لیزر ہیئر ریموول. لیزر ہیئر ریموول نے جو دنیا میں ایک لائف چینجنگ ایک ٹیکنالوجی ہے, کیونکہ بہت سی ایسی لڑکیاں آتی ہیں جن کے رشتوں کے مسئلے ہیں, بہت زیادہ سوشل پریشر ہے, رشتے نہیں ہو رہے اور شادیاں ٹوٹ رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا, کوئی لے کے آتا ہے, ساس لے کے آتی ہے یا خاوند لے کے آتا ہے کہ دیکھیں اس کو سمجھائیے یہ ہے اس کی سکن, آپ خود بھی کچھ نہیں کہتے کہ مطلب سم ٹائمز اٹس ناٹ ان دیئر کنٹرول؟ میں تو دیکھیں اپنے پرسنل لیول پہ تو ہر ایک کو سمجھاتا ہوں. اب میرے پاس جو آتا ہے پرسنل لیول پہ تو میری پوری ایفرٹ ہوتی ہے اور میں ان کو پورا ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں یہ اس میں بچی کا قصور نہیں, یہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز ہیں, یہ آج کل کے دور کے ساتھ بچیوں میں بہت کامنلی آ رہا ہے, اور میں انڈیویجول لیول پہ تو سمجھاتا ہوں. لیکن مجھے ساتھ ساتھ یہ بہت خوشی بھی ہے کہ الحمدللہ وی آر ان پیس ود دا ورلڈ,
اور جو دنیا میں ایک لیٹسٹ چیز انٹروڈیوس ہوتی ہے پاکستان میں بھی اب وہ پاکستان میں، کیونکہ ہم اب جیسے ڈفرینٹ کنٹریز میں کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں، ہم جب ڈیولپڈ کنٹریز میں جیسے یو ایس ہے یا یو کے ہے یا اس طرح کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہاں پہ جب ہم کانفرنسز اٹینڈ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ لوگ یہ کر رہے ہیں اور یہ ایک پیک چل رہی ہے. پھر واپس آ کے وہ ہم لوگ پھر وہاں پہ اس کی پراپر ایک اسٹڈی اور ریسرچ کرتے ہیں اور پھر ہم اس چیز کو الحمدللہ، جیسے میں نے اپنے سیٹ اپ میں ایک ایسی مشین انٹروڈیوس کرائی ہے جس سے الحمدللہ ابھی تک تھاؤزنڈس، میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ تھاؤزنڈس آف پیشنٹس ہیو بین ٹریٹڈ ود دیٹ اور دے آر مور دین سیٹسفائڈ اینڈ ہیپی، اور وہ دعائیں دیتے ہیں. تو ہمیں اور کیا چاہیے ایز اے ڈاکٹر. اور ڈاکٹر متین، اگر آپ سے میں یہی بات پوچھوں کہ آپ کو سب سے ایکسائٹنگ دوائی یا ٹیکنالوجی کمپوننٹ کیا لگا ہے اپنی فیلڈ میں، تو وہ کیا ہوگا؟ جی، ٹیکنالوجی جیسے ہماری سب کی زندگی کو تبدیل کر رہی ہے، اسی طرح میڈیکل میں بھی اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. میرے لیے جو سب سے ایکسائٹنگ چیز ہے جس کو میں اس لیے بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ وی ہیو اٹ ان پاکستان ناؤ، اس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس گلوکوز مانیٹر یا سینسر. لیکن جو ذیابیطس کے مریض ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جب شوگر چیک کرنے کا کہا جاتا ہے تو اٹس اے ویری پینفل پروسیس. بالکل، آپ اور ان کو دن میں 4-5 دفعہ اگر چیک کرنا، یہ ایک ایسا چھوٹا سا ڈیوائس ہے جو کہ اسکن پہ لگتا ہے، انڈر اسکن اس کا چھوٹا سا تھریڈ جاتا ہے، ویری ایزی ٹو اپلائی، اور یہ ہر 5 منٹ بعد مریض کی شوگر مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اور مریض کے پاس ایک چھوٹا سا اسکینر ہوتا ہے، اس کو صرف ایسے اسکین کرنا ہے اینڈ ہی کین گیٹ ہز شوگر. یہ 15 دن لگا رہتا ہے. جی، اور اس کی وجہ سے میں نے واقعی، جیسے آپ نے کہا زندگیاں تبدیل ہوتی لیزر کی وجہ سے دیکھی ہیں، مریضوں کو نہ صرف مور انفارمیشن جاتی ہے بلکہ دے آر مچ مور کمفرٹیبل، دے کین مانیٹر دیئر شوگرز اینڈ وی سی امیزنگ ریزلٹس. سو آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو سی دس ڈیولپمنٹ. اور ایک اور بات ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے کوئی ایلڈرلی ہیں تو آپ بھی وہ اسکین کر کے ان کا چیک کر سکتے ہوں گے نا کہ دیکھیں ہماری امی ابو یا جو بھی ہیں ان کی کیا ہے. جی ایلڈرلی بھی. اور دوسرا دیکھیں بچے جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، کل ہی میں نے 11 سال کی بچی دیکھی اور جب میں نے پیرنٹس کو بتایا کہ وی آر گوئنگ ٹو پٹ ہر آن دیٹ تو دے ور سو ریلیوڈ کہ دیر از اے وے ٹو اس کو تکلیف نہیں ہوگی. تو اور ٹیکنالوجی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مزید اس میں امپروومنٹس ہوں گی، بٹ یہ اب کی سب سے اچھی ڈیولپمنٹ ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. مجھے بڑا مزہ آیا اور بڑی اچھی آپ نے انفارمیشن دی، اویئرنیس کریٹ کی، اور تھوڑا میں نے آپ لوگوں کو چھیڑا بھی، مجھے معاف کر دیجیے گا اس کے بارے میں. تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ. اگلے ہفتے پھر آپ سے ہوگی ملاقات ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ہم اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. پلیز بتائیں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے شو میں. خدا حافظ.